बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और हमेशा की तरह स्काइप पे मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर बरलास और स्टूडियो में हमारा साथ देंगे जनाब सुहेल इकबाल भट्टी साहब। आज जिन खबरों को हम डिस्कस करेंगे उनमें पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान, उन्होंने जो थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका कहना है कि तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाकर सलमान तासीर के स्टाइल में मुझे कत्ल कराने का मंसूबा बनाया गया था। मुझे इस कत्ल के मंसूबे का पहले ही पता चल चुका था। उन्होंने कहा कि 3 अफराद ने ये साजिश तैयार की थी। उनका ये भी कहना था कि उनकी टांगों में 4 गोलियां लगी हैं। उन्होंने कहा तबीयत ठीक होते ही दोबारा इस्लामाबाद का रुख करूँगा, और ये भी उनका कहना था कि जब तक 3 अफराद मुस्ताफ़ी नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने आज फिर आज़म सवाती और शहबाज गिल पर तशद्दुद का जिक्र नहीं भूला, बड़ी तफसील से उनका जिक्र भी किया और मुतालबा भी किया कि उनके इस मामले पर इंक्वायरी होनी चाहिए। बल्कि उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा कि आपने इस मामले पर खुदा को जवाब देना है। राना सल्लल्लाहु ने इमरान खान को चैलेंज करते हुए कहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं, उन्हें 4 गोलियां नहीं लगीं। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस तहकीकात कराएं। इमरान खान ने खुद कहा है चीफ जस्टिस तहकीकात कराएं, तो मैं भी उनके इस मुतालबे की तायद करता हूं कि वो तहकीकात कराएं। इमरान खान ने वज़ीर आज़म और मुझ पर कत्ल के जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने कहा अपने अहद इक़्तिदार में बाकी झूठे मुकदमात बनाते रहे हैं, तो फिर इमरान खान को हमारे ऊपर उनके बकौल जो सच है वो कत्ल वाले इल्ज़ामात जो हैं उनके ऊपर मुकदमात बनाते 3 साल वो मुकदमात फिर क्यों नहीं बनाए। उन्होंने कहा कि ये जो अभी उन्होंने बंदा पकड़ा है ख़ुद उनके लोगों ने पकड़ा है, पीटीआई के कारकुनों ने पकड़ा है और पंजाब की पुलिस के पास है। लेकिन हैरत अंगेज़ बात है कि उसकी ऑडियो वीडियोस मार्केट में आ रही हैं। पहले वीडियो आई फिर दोबारा आई। तो उन्होंने कहा कि ये हम लोग तो नहीं कर रहे, कि पंजाब पुलिस को और वज़ीर आला पंजाब को इस हवाले से जवाब देना चाहिए। फिर इमरान खान पर हमला करने वाला कौन है जी? नवीद किस गाँव से है, किस कौम कबीले से है, कहाँ का रहने वाला है, कमारा है, शादीशुदा है, पहले क्या करता था, आजकल क्या कर रहा है, और जिस दिन उसने ये वाक़या किया उससे पहले उसने कोई किसी को मिला था नहीं मिला था, किसी से कोई मनसूबा बंदी की थी या नहीं की थी, सारी तफसीलात आपको ये भी बताएंगे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर कहते हैं कि इमरान खान पर हमला जो है ये तनहा शख्स का जो मामला है ये सियासतदानों के लिए एक सबक है। अवामी हिमायत के लिए मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने वाले ऐसे जिनूनियों का इस्तेमाल जो है वो एक लम्हा फ़िक्रिया है। और तो और मौलाना फजलुर रहमान जो ख़ुद मजहबी जमात रखते हैं उनका भी कहना है कि इमरान खान ने मजहबी जुनूनियत को हवा दी, मजहबी जुनूनियत को अपनी तकरीरों में परवान चढ़ाया और सबसे पहले ख़ुद ही उसका नवाला जो है वो बन गए। और यही मजहबी जो जुनूनियत है वो इमरान खान को ले डूबेगी। इन सारी गुफ्तगू करेंगे, इन सारे मामलात पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इमरान खान की गुफ्तगू का एक टुकड़ा सुनाते हैं, वो पहले सुन लें, फिर मज़हर बरलास साहब और सुहेल इकबाल भट्टी साहब की तरफ बढ़ेंगे। मैंने कभी पाकिस्तानी कौम को ऐसे नहीं निकलते देखे। इलेक्शन रिजल्ट्स आपके सामने, 4 लोगों ने बंद कमरे में फैसला किया मुझे मरवाने का। मैं टीवी पे जाके लोगों को बताया कि उन्होंने फैसला किया। मैंने वीडियो बनाई, 4 लोगों के नाम मैंने दिए, मैंने वीडियो बाहर रखी कि अगर मुझे कुछ हुआ ये वीडियो रिलीज करेंगे। जो इदारों के अंदर, सारे इदारों के अंदर जो बाहरी अक्सरियत है वो सब मुतनफर है जो हो रहा है पाकिस्तान के साथ। इन्होंने फैसला किया कि एक ऐसा सलमान तासीर टाइप कत्ल करो इमरान खान। इसके ऊपर पहले इसे कहो कि जनाब ये इसने मजहब की तौहीन की है या तौहीन रिसालत की है। उसके ऊपर कोई उन्होंने टेप्स टूप्स बनाई, उन्होंने वो रिलीज भी की, वो लोग चलाए और वो नून लीग के लोग उसको प्रोजेक्ट करना शुरू हो गए। पता था मुझे कि कौन इसको प्रोजेक्ट कर रहा है। जो इन्होंने किया इस दिन ये वजीराबाद में कि कहेंगे जी दीनी इंतहा पसंद ने इमरान खान को कत्ल कर दिया जिस तरह सलमान तासीर को किया, क्योंकि इसने कोई मजहब की तौहीन कर दी। और इन्हें पता था कि मैंने अब जो गलतियां की थी पिछली बारी और मुझे पता चल गया था इनका प्लान है, मैंने अब एक और प्लान बनाया हुआ था। लेकिन मुझे पता था कि जो अवाम ने निकलना है इस बारी, चाहे ये जितनी मर्जी पुलिस बुला ले चाहे रेंजर्स बुला ले, जब एक नजरिए का वक्त आ जाता है उसको कोई नहीं रोक सकता। अब 3 लोगों ने ये प्लान बनाया और मुझे क्या अच्छा ये वो 3 लोग नहीं हैं जो 4 लोगों के मैंने नाम पहले बताए थे जिन्होंने पहले फैसला किया था, जिनके ऊपर मैंने टेप बनाई, ये 3 और हैं जी। ये जो पहले 3 बंदों के हवाले से, 4 लोगों के हवाले से जो मैंने टेप बनाई थी ये वो नहीं हैं, ये 3 और लोग हैं। ये सारी गुफ्तगू के हवाले से मज़हर बरलास साहब आपका क्या कहना है? देखिए, एक तो उन्होंने वो जो 4 लोग हैं उनके नाम नहीं बताए और यही कहा है कि मैंने कोई वीडियो बनाई है और कहीं बाहर रखवा दी है।
اگر مجھے کچھ ہو جائے تو وہ ریلیز کر. اب ہمیں تو ان ناموں کا نہیں پتا. اب خان صاحب چونکہ ایک وزیر اعظم رہے ہیں پاکستان کے، ظاہر ہے ان کے سورس آف انفارمیشن ہم سے زیادہ ہیں، اور انہیں پتا ہوگا کہ ان کے قتل کے منصوبے کس نے بنائے یا کس نے نہیں. البتہ میں ایک بات یہاں یہ کروں گا کہ دیکھیے قومی اسمبلی میں بھی نون لیگی لیڈروں نے مذہبی جنونیت کے حوالے دیے، اور یہ بات درست ہے ان کی کہ مذہبی طور پر ایک ایم این اے میاں جاوید لطیف نے پریس کانفرنس کی، اسی طرح اور لوگوں نے. تو میرا خیال ہے کہ سیاست میں ہمیں مذہب کارڈ استعمال نہیں کرتے. مگر بالکل اس خطے کی بدقسمتی ہے، اس خطے کی بدقسمتی یہ ہے علوی صاحب کہ 1911 میں علامہ اقبال نے نظم شکوہ لکھی تو مولویوں نے فتوے دے دیے، واجب القتل قرار دے دیا، اور پھر وہ میاں شیر محمد شرپوری صاحب کے پاس چلے گئے، فتویٰ لیا. تو جو جواب شکوہ ہے وہ 4 سال بعد 1915 میں لکھی. تو دیکھیے 4 سال وہ شخص انہی فتووں سے لڑتا رہا. پھر قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں جو مذہبی جماعتیں یا مذہبی اکابرین کہتے تھے وہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے. یہ ہمارے خطے کی بدقسمتی ہے کہ یہاں سیاست کو مذہب کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، اور میں تو جو لوگ بھی اس کی بڑی کرتے ہیں آبیاری، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ غلط کرتے ہیں. ہمیں ایسے لوگوں کی نفی کرنی چاہیے جو لوگ اس طرح کا سہارا لیتے ہیں مذہبی جنونیت کا. جی بالکل صحیح ہو گیا اور مظہر برلا صاحب. یہاں ہمیں پی ٹی آئی کی رہنما اور ایم این اے بھی رہی ہیں، اب استعفیٰ دیا ہوا ہے. ابھی ظاہر ہے کہ اب اسے ہم مستعفی کہیں یا قبول شدہ تو مستعفیٰ ابھی تک نہیں ہے. پی ٹی آئی کی رکن عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہے، ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ جی بہت شکریہ، تھینک یو. جی عالیہ حمزہ صاحبہ، یہ جو ساری صورتحال ہوئی ہے، آج عمران خان کی ایک سپیچ بھی تھی، اس حوالے سے اور جو اس واقعے سے گزرنا پڑا اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں نے یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اور پاکستان کے سب سے بڑے مقبول لیڈر کے اوپر حملہ ہوا ہے، تو یہ بیسیکلی تو پاکستان کی سالمیت کے اوپر حملہ ہوا ہے. اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اور خان صاحب نے جو سارے سوال اٹھائے ہیں اور خان صاحب نے جس کو مخاطب کیا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ ان ساری باتوں پر غور ہونا چاہیے. ایک لیڈر کی جان اس قدر قیمتی ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر کچھ بھی ہو جاتا تو ملک کے حالات اس وقت کیا ہوتے. میرا سوال تو صرف یہی ہے جو میرے لیڈر نے اٹھایا ہے کہ ان 3 لوگوں کو سیک کریں، جن میں بھکاری وزیر اعظم، اس کا مجرم وزیر داخلہ، اور اس کے علاوہ جو ڈی جی سی ہے میجر جنرل. چلیں بہرحال جو بھی ہے، یہ سہیل بھٹی صاحب یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ لاہور میں موجود ہیں اور آپ کی قیادت نے صلاح مشورے کی ہیں. وقتی طور کے اوپر تو لانگ مارچ مؤخر ہو گیا، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ لانگ مارچ اگر نومبر کے بعد ہوگا تو پھر بھی آپ کے جو مطلوبہ جو اہداف ہے وہ حاصل ہو جائیں گے، یا کب تک دوبارہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ آپ دوبارہ اس موو کو، اس آزادی مارچ کو شروع کریں گی؟ دیکھیں، میں نے تو اپنے لیڈر کو جو آج دیکھا ہے، کل بھی اسی طرح دیکھا تھا، آج تو ایک اور نئے جذبے کے ساتھ دیکھا ہے. اور جب ہم ان سے ملے ہیں، کل جو وہ بات کر رہے تھے، وہ سب کو تسلیاں دے رہے تھے، وہ مسکرا رہے تھے، عوام کا حوصلہ بڑھا رہے تھے. جس طرح اتنی تکلیف میں بھی جس شخص کو 4 گولیاں لگی ہوں اور وہ صرف عوام کے جذبہ بڑھا کر اپنے پاؤں کے اوپر کنٹینر سے باہر نکل رہا ہو، سب سے پہلے تو میں اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں جو آج ان کا جذبہ تھا، اور جو انہوں نے کہا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے انہی سارے حالات سے نپٹنے کے لیے رب العزت نے نئی زندگی دی ہے. تو میں آپ کو یہ بتا دوں، نہ ہمارے جو چیئرمین ہیں وہ اس جنگ سے، اور نہ پی ٹی آئی اس جنگ سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہے. ہم نے حقیقی آزادی کی جنگ لڑنی ہے اور وہ ہم لڑ کے رہیں گے. عالیہ حمزہ صاحبہ، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، زیادہ اضافہ ہو گیا. اچھا عالیہ حمزہ صاحبہ، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں، ایک آزاد میڈیکل بورڈ بنایا جائے جو شوکت خانم کے، عمران خان کے اپنے ڈاکٹروں پہ مبنی نہ ہو.
ان کو 4 گولیاں لگی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں میں چیف جسٹس سے ریکویسٹ کرتا ہوں. عمران خان نے بھی چیف جسٹس کا بار بار ذکر کیا ہے. میں بھی کہتا ہوں کہ یہ بات ہی غلط ہے. ٹھیک ہے زخمی ہوئے ہیں, اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں ان کو 4 گولیاں نہیں لگی. وہ آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کیا کہتی ہیں؟ میں صرف اتنا کہوں گی شرم آنی چاہیے اس شخص کو جو یہ باتیں کر رہا ہے, اور اس سے زیادہ دھمکیاں لگانے والے یہ لوگ, صاحب کی جان کو مشکل میں ڈالنے والی یہ امپورٹڈ حکومت اور یہ مجرم وزیر داخلہ, اور اس کے بعد آ کر وہ ایسی باتیں کر رہا ہے. مطلب جو خود ڈرامے باز ہو, جن کا لیڈر خود جو ہے پلیٹلیٹس کا اور بیماری کا بہانہ بنا کر لندن بھاگ گیا, وہ ہر کسی کو ایسے ہی سمجھتے ہیں. اور ان کے جو حالات ہیں نا, سب کو یہ پتا ہے. کسی نے چھوٹی سی سرجری کے بہانے لندن جانے, میرا اتنا ہی دلیر لیڈر ہے کہ وہ کھڑا ہے اپنی چیز پہ کھڑا, اور وہ صرف یہ کہہ رہے کہ اللہ نے اس کو یہ نئی زندگی دیا, اور یہ نئی زندگی انہی چوروں, لٹیروں, ڈاکوؤں اور مجرموں سے. عالیہ صاحبہ, اللہ نے نو ڈاؤٹ کہ عمران خان صاحب کو نئی زندگی دی ہے, لیکن کیا آپ نہیں سمجھتی کہ اب ایک آپ کو موقع ملا ہے کہ اپنی پالیسی کے اوپر آپ لوگ اسٹریٹجی پہ نظر ثانی کرتے ہوئے یا پارلیمنٹ ہاؤس میں آئیں یا باہر بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے سے اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں, تاکہ جو ملک کے اندر اس وقت ایک عدم استحکام کی صورتحال پیدا ہوتی دکھائی دے رہی ہے اس سے بچا جا سکے؟ دیکھیے, میں صرف اتنی سی بات کروں گی کہ یہ ایک طرف ہمیں دھمکیاں لگا رہے ہیں, ایک طرف ہمیں یہ تڑیاں دے رہے ہیں, اور دوسری طرف یہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتا دیں, لیڈر پہ ہمارے حملہ ہوا ہے, ہمارے لیڈر کے جو ہے نا کو قتل کرنے کی سازش کی ہے ان سب لوگوں نے. ہم تو صرف کہہ رہے ہیں کہ نہ ان کو رہنے کا کوئی حق ہے اقتدار کے اندر, ان کو نیچے اتارے. اس ملک کو تباہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. عمران خان کے اوپر حملہ پاکستان کے اوپر حملہ ہے, 22 کروڑ عوام کے اوپر حملہ ہے. تو جو لوگ, ہم ان سے کیسے مذاکرات کر سکتے ہیں جو ہمارے لیڈر کے اوپر حملہ کروانے والے؟ مطلب آپ نے ان کی مینٹالٹی دیکھی, آپ نے ان کی ذہنیت دیکھی. خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اس وزیر اعظم کو آپ نے بنایا ہے جس نے انکاؤنٹرز کروائے تھے, جس کے اوپر پوری کی پوری رپورٹ تھے, جس نے غنڈے بھرتی کیے تھے. لیکن عمران خان نے, یہ رانا ثناء اللہ نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ عمران خان نے اپنے 3-3.5 سالہ اقتدار میں اور چیزیں ڈھونڈی ہیں اور مقدمات بنوانے کی کوشش کی ہے, لیکن یہ قتل کے مقدمات بنوا لیتے جو ان کے بقول تھے. لیکن میں آپ کی طرف بعد میں آؤں گا, مجھے مظہر برلاس صاحب کی طرف جانا ہے. مظہر برلاس صاحب, یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ اگر واقعی جو الزام لگاتے ہیں عمران خان, پہلے تو رانا ثناء اللہ تک تھے, ابھی شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان پہ بھی انہوں نے الزامات لگائے. خیر پہلے بھی وہ کہتے رہتے ہیں, لیکن آج ذرا زیادہ زور دے کے کہہ دیے اور ایک فگر بھی دے دی کہ اتنے 100 لوگوں کو مروا دیا انکاؤنٹرز میں. تو اگر ایسی بات تھی تو عمران خان جب وزیر اعظم پاکستان تھے انہیں ان کے اوپر قتل کے مقدمے بنوانے چاہیے تھے, چہ جائے کہ 16 ارب اور پتہ نہیں کیا کیا ڈھونڈتے رہے. گزارش یہ ہے کہ یہ جو مقدمات کی بات کی ہے رانا صاحب نے, دیکھیے رانا صاحب کے بارے میں تو چودھری شیر علی صاحب بھی باتیں کرتے ہیں, تو یہ سمجھے کہ رانا صاحب کے حوالے سے تو مارسان ماڈل ٹاؤن کی باتیں بھی ہوتی ہیں. پھر ایک اور رانا صاحب ہیں جو سینیٹر بنے ہوئے, رانا مقبول. جب وہ پولیس افسر تھے تو پنجاب میں یہ مشہور تھا کہ وہ پولیس مقابلوں میں بندوں کو ٹھکانے لگاتے ہیں. تو یہ تو ایک ریت رہی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت وزیر داخلہ رانا صاحب کو اس وقت جلتی پر تیل نہیں پھینکنا چاہیے, بلکہ انہیں کوئی راہ راست دکھائے اور کوئی مفاہمت کا راستہ دکھائے کہ اس وقت یہ حکمت عملی کا ٹائم ہے, یہ تدبر دکھانے کا ٹائم ہے, یہ ایسا وقت ہے کہ اس میں ملک کو بچایا جائے, ملک کو آتش کی طرف نہ لے جایا جائے. جی رانا صاحب کو پتہ نہیں ان کا استاد کون ہے, انہیں سمجھانا چاہیے. جی بھٹی صاحب, آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو ساری صورتحال ہے اس واقعی بڑی تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے, دونوں طرف سے بڑی گرما گرمی ہو رہی ہے, الزامات در الزامات چلتے جا رہے ہیں, اور عام آدمی جو خاص طور پر جس کو اس ملک کا کوئی دکھ ہے, جو اس ملک کو پرامن انداز میں دیکھنا چاہتا ہے, آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے, اس کلیشز سے وہ بڑا پریشان ہے. تو اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ ان لوگوں کو کوئی ہے جو بٹھا سکتا ہے, ان مسائل کا کوئی حل ڈھونڈ سکتا ہے جو تجویز دے رہے ہیں برلاس؟ علی صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب آزادی مارچ کے دیگر شرکاء اور اس کے ساتھ ساتھ معظم جو اس گولی لگنے کے نتیجے میں موقع پر جاں بحق ہوا, یہ سارا اس معاملے کے اوپر انتہائی دل دکھی ہے اور ہر پاکستانی نے اس کی مذمت کی ہے.
اور آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ہفتے بھی جب ہم اپنے پروگرام میں ان معاملات کو زیر بحث لا رہے تھے تو اس وقت بھی انہی نکات کی جانب میں نے توجہ مبذول کروائی تھی کہ اس وقت جو ضرورت ہے، جو عدم استحکام پیدا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ شخصیات ایسی موجود ہیں جو اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ماضی میں بھی ایسی شکا شخصیات نے اپنا کردار ادا کیا، لیکن وہ سب خاموش ہیں، کوئی جرت نہیں کر رہا بیکاز آف عمران خان صاحب ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر، اگریسو اسٹریٹجی، وہ اسٹریٹجی جس کے اندر انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کر دیا تھا چند روز قبل، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک انقلاب کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ آج بھی کہا ہے کہ خونی انقلاب آئے گا یا پرامن آئے گا، انقلاب آ رہا ہے۔ یہ سن کر لٹرلی اس وقت بھی روح کانپ اٹھی تھی۔ عمران خان صاحب کے منہ سے یہ الفاظ سن کے بہت دکھ ہوا، ان کو یہ بات اور یہ سوچ ذہن بھی نہیں دیتی معافی چاہتا ہوں اس لیڈر کو جس کی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے اندر جو ڈیفائننگ اور امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، وہاں پر آپ کی حکومت ہے۔ وہ عمران خان صاحب جن کی خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، آزاد کشمیر میں ان کی حکومت ہے، گلگت بلتستان کے اندر حکومت ہے، تو آپ کس خونی انقلاب کی بات کرتے ہیں؟ اگر آپ اتنے ہی سسٹم سے مایوس تھے تو آپ کو پہلے اسمبلیوں سے الگ ہو جانا چاہیے تھا، کیوں آپ مستعفی نہیں ہوئے؟ ابھی توڑ دیں اسمبلیاں، ابھی توڑ دیں۔ اور آپ معاملہ وہ تھا جس کی جانب ہم نے توجہ مبذول کروائی کہ اس وقت جتنا نقصان عدم استحکام کی سچویشن کریٹ کر کے پاکستان کو پہنچ رہا ہے، شاید پاکستان کے دشمن بھی براہ راست اس قدر نقصان نہ پہنچا پائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، جو معظم جس نے وہاں پر اپنی جان اس مارچ کے دوران پیش کر دی، اس کے 3 بچے وہاں کھڑے تھے، کوئی اس کے جنازے میں کتنے سینئر قیادت کی نے جا کے جنازہ اٹینڈ کیا ہے، اور سب لوگوں کی توجہ دوسری جانب مبذول ہے۔ خدا کے لیے ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے اپنی اسٹریٹجی پر ریویو کریں۔ بالکل صحیح جی، اپنی اسٹریٹجی کو ریویو کریں۔ لیکن عالیہ حمزہ صاحب، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن ایک فکرے میں صرف یہ بتا دیں کہ عمران خان جس خونی انقلاب کی بات کرتے ہیں وہ کس طرح کا ہوگا؟ دیکھیے میری ایک بات سنیں، ساری چیزوں کا الزام ہم عمران خان پر کیوں لگا رہے ہوتے ہیں؟ اور خونی انقلاب تو جب آپ عوام کو روکیں گے تو خونی انقلاب تو آئے گا، لیکن سب سے پہلے تو سوال ہونا چاہیے کہ خان صاحب کے پر قاتلانہ حملے کو مذہبی رنگ کیوں دیا گیا ہے؟ اور آج جس طرح کی ریلوے کے وزیر نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، میں تو صرف اتنا کہوں گی، ریلوے کے سفیر نے جو سٹیٹمنٹ دیا اور خان صاحب کے لیے نامناسب الفاظ استعمال کیے، تو میں تو صرف اتنی بات کرنا چاہوں گی کہ یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے کیا حالات کیے آپ نے ہمارے لوگوں کو کے اوپر، آج بھی کل بھی فیض آباد کے اندر آپ نے شیلنگ کی ہے، ہمارے لوگوں کے اوپر، ہماری خواتین کو آپ نے پکڑا ہے، تو یہ ساری چیزیں کس چیز کو شو کرتی ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا عالیہ حمزہ صاحبہ، رہنما پاکستان تحریک انصاف، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ کا ہمارا ساتھ یہیں تک تھا۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عمران خان پر حملہ کرنے والا شخص کون ہے، کہاں کا ہے، جیسے آپ کو ہم نے ابتدا میں بتایا تھا، اس پہ بھی بات ہوگی اور بھی مختلف پہلوؤں پہ بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے وعدہ کیا تھا، آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان پر حملہ کرنے والا شخص کون ہے، کہاں کا ہے، کیا کرتا تھا اور کیا آج کل کر رہا تھا۔ اس حوالے سے تفصیلات دینے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں سینئر صحافی، تجزیہ کار اور محقق جناب احمد اعجاز صاحب۔ احمد اعجاز صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ احمد اعجاز صاحب، آپ نے اس حوالے سے سٹوری کی ہے کہ یہ حملہ آور کون ہے، نام تو ظاہر ہے اب ساری دنیا اس کا جان گئی ہے، تو ذرا اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی بتا دیں ہمارے ناظرین کو۔ جیسا کہ آج یہ مختلف ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ چیزیں چلتی رہی ہیں اس نوجوان کے بارے میں، تو یہ وزیر آباد کا جو علاقہ ہے سودرا، جو سیاسی سطح پہ بڑا ایک اہم علاقہ تصور کیا جاتا ہے، تو یہ وہاں کا رہائشی ہے اور یہ کچھ عرصہ سعودی عرب میں بھی مقیم رہا روزگار کے سلسلے میں، تو پھر واپس آ گیا، تو یہاں پہ بھی جو چھوٹا موٹا کام ہے وہ یہ کر رہا تھا، کوئی باضابطہ طور پر اس کا کوئی یہاں پہ کوئی روزگار یا کوئی کاروبار نہیں ایسا تھا۔ تو اس کے والد کوئی 15 سال پہلے فوت ہو چکے تھے اور وہ بورنگ کا کام کرتے تھے، یہ نلکے لگانا اور اس طریقے سے پانی کے حوالے سے۔ تو اب جو اس کے جو باقی بھائی تھے، 3 بھائی اور ہیں، یعنی کہ یہ 4 بھائی ہیں، تو وہ چاروں یہی کام کر رہے تھے۔ تو اس وقت یہ کوئی اس کی کوئی دکان نہیں تھی، کوئی شاپ نہیں تھی، کسی جگہ پہ کام نہیں کر رہا تھا، 2 چھوٹے بچے تھے، ایک بیٹا اس کا کوئی 10 دن کا بتایا گیا ہے، ایک بیٹا جو ہے وہ 1.5 برس کا ہے۔
تو اپنی بوڑھی والدہ جو اور اہلیہ کے ساتھ ایک 4 مرلے کے گھر میں رہ رہا تھا جو کچا پکا گھر ہے. تو یہ ایک عام سا ایک سمجھیں کہ ایک دھتکارا ہوا سا ایک فرد ہے. کوئی اس کی زیادہ کوئی شناخت کا کوئی ایسا کوئی بڑا پہلو میرے سامنے نہیں آ سکتا. احمد جہاں صاحب، آپ نے اس ملزم کی پروفائل بہت تفصیل کے ساتھ بیان کی اور مقامی لوگوں سے بھی آپ کی بات ہوئی. آپ نے اپنے آرٹیکل میں ہلکا سا حوالہ بھی دیا کہ ایک مذہبی جماعت کے ساتھ وابستگی بھی تھی. کیا آپ کے اندازے یہ مشاہدے کے مطابق اس بات کا احتمال ہے کہ اس جماعت کے ساتھ وابستگی اس کے اس ایکشن کے اندر کہیں ریفلیکشن ہوتی ہو، یہ وہاں سے وہ انسپائر ہوا ہو؟ کیونکہ ماضی قریب کے اندر کچھ ایسے واقعات بھی اس پارٹی کے ساتھ شاید کچھ سامنے آئے تھے. جی، یہ اس طرح کے جو مذہبی حوالے سے اس کے جو رجحانات ہیں، یہ جو مذہبی جو اس کے میلانات ہیں، وہ مختلف آراء ہیں اس کے بارے میں. زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک مذہبی آدمی ہے، لیکن اس طرح کا مذہبی ایک نوجوان جو ہمارے یہاں کے روایتی طرز کے لوگ ہوتے ہیں کہ وقت مل گیا تو نماز پڑھ لی، کوئی یعنی کہ کوئی باضابطہ طور پر کوئی نمازی یا باقاعدہ نمازی نہیں تھا. لیکن 2-3 واقعات چھوٹے چھوٹے ایسے محلے میں ہوئے جو رپورٹ اس سے پہلے نہیں ہوئے، لیکن جن کے جب مجھے ان کے بارے میں پتہ چلا تو تھوڑے سے اس کے رجحانات جو ہیں مذہبی اور نفسیاتی وہ سامنے آئے کہ اس کے گھر کے 3-4 گھر چھوڑ کر ایک ڈیفوڈلز کے نام سے ایک چھوٹا سا سکول ہے، جیسے گلی محلوں میں ایک سکول ہوتا ہے دیہاتوں میں. تو وہاں پہ کچھ عرصہ پہلے وہاں پہ ایک تقریب تھی، سالانہ تقریب تھی، تو وہاں پہ کوئی موسیقی کے چیزیں بھی بجائی گئیں. تو اس نے اس کی انتظامیہ سے برملا جو ہے نا تلخ کلامی کی اور اس بات کو برا سمجھا کہ ہمارے اس گلی محلے میں موسیقی کی چیزیں جو ہے وہ بجائی جا رہی ہیں. اسی طریقے سے کچھ لوگوں کا خیال تھا جو اس کے بالکل یہ ہمسائے ہیں جو اس کے گھر کے سامنے رہتے ہیں گھر میں، تو وہ ان کے مطابق یہ مسجدوں میں خصوصی طور پر جو تقریب بریلوی مسلک کے حوالے سے ہوتی تھی تو ان میں بھی یہ شرکت کرتا تھا. لیکن میں آپ کو ایک بات یہاں بتاتا چلوں، اس کا جو مذہبی یہ جو بریلوی مسلک کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کا اگر ہم اس کو سمجھیں کہ تحریک لبیک کے حوالے کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو عشق رسول کے حوالے سے یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ کوئی زیادہ مذہبی اس طرز کے مذہبی نہیں ہوتے جیسے دیگر جو مسالے کے لوگ مذہبی ہوتے ہیں. باقاعدہ ان کے جو ہوتی ہے ایک صورتحال ہوتی ہے، ان کی ثقافت میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں. یہ عام سا تھا، عام آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا نوجوان ہے جو مذہبی گفتگویں کبھی سنتا تھا. چلے صحیح ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے. ظاہر ہے ہمارا مقصد کسی کے ساتھ اس کو لنک کرنا ہرگز نہیں ہے. اچھا، صرف آخری سوال یہ کہ آپ کی تحقیقات کے مطابق، باقی تو ظاہر ہے کہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس سے، تو آپ کی تحقیقات کے مطابق اس کا جو یہ کام ہے یہ ایک ذاتی اشتعال انگیزی ہے یا اس کے پیچھے کوئی سازش نظر آتی ہے، کوئی ایک پوری پلاننگ نظر آتی ہے؟ نہیں، میرا ذاتی طور پر خیال میں کوئی پلاننگ نظر نہیں آتی. ایک ذاتی فیل ہے. یہ دیکھ رہا تھا عمران خان صاحب کے جلسے، وہ صاف ظاہر ہے کہ جس طریقے سے سماجی سطح پہ لوگوں کے موضوعات ہوتے ہیں، سیاسی سطح پہ گفتگویں کرنا، تو کوئی ایسا جو وہاں پہ ہماری بہت سارے لوگوں سے درجن بھر لوگوں سے بات ہوئی ہے، تو کسی نے بھی اس کی جو مشکوک سرگرمی 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے نہیں دیکھی. اس حوالے سے بالکل یہ روٹین میں زندگی بسر کر رہا تھا جیسے معمول کے مطابق زندگی بسر کر رہا. صحیح ہو گیا. بہت شکریہ احمد اعجاز صاحب، ممتاز صحافی، دانشور، تحقیق محقق. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جی سہیل اقبال بھٹی صاحب، آپ اس پہ کوئی تھوڑا کومنٹ کرنا چاہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو انہوں نے تحقیق کی ہے اس میں بہت سارے لوگوں سے وہاں انہوں نے بات چیت کی، سارا سلسلہ کیا، انہیں کوئی پلاننگ یا کوئی پوری ایک سازش یا کوئی پیچھے کوئی تحقیق دینے والے لوگ وہ نہیں نظر آتے، یہ ایک شخصی اشتعال نظر آتا ہے. بہرحال تحقیقی ادارے جو بھی کریں گے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، تفتیش کا عمل جاری ہے. اگر کوئی ایسا بیک گراؤنڈ میں کوئی کنیکٹیوٹی ہوئی، کچھ لوگوں کو اریسٹ بھی کیا گیا اب تک اطلاعات کے مطابق، تو جنہوں نے پسٹل دیا ہے 2 بندے، وقاص اور ساجد بٹ. اب تک کی تحقیقات میں یہ چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی. لیکن امپورٹنٹ معاملہ یہ ہے جس کا ہم ڈسکشن کر رہے تھے، ایک چھوٹی سی انفارمیشن بھی تھی جس کے اوپر میں پریشان تھا، وہ بات ہماری رہ گئی تھی جو خان صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ انقلاب دیکھ رہا ہوں کہ وہ نرم طریقے سے آئے گا بیلٹ باکس کے ذریعے سے یا خونی انقلاب. تو میرے لیے شاکنگ تھا کیونکہ اس ٹویٹ کو خان صاحب کے بہت کم ٹویٹس ہوتے ہیں جس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے بھی پبلش کیا جاتا ہے، ریلیز اور انگلش میں بھی. میں نے جاننے کی کوشش کی کہ خان صاحب کی مینٹیلٹی نہیں تھی. یہ ٹویٹ خان صاحب نے ڈرافٹ نہیں کیا تھا، اور جب یہ ٹویٹ انہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے اردو انگلش میں دونوں اس میں جاری کیا
تو پارٹی رہنماؤں کے اندر بھی بڑی ود ان پی ٹی آئی بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ خان صاحب نے جو ایک اور اناؤنسمنٹ کی اور 3 لوگوں کے نام لیے۔ سیاست کے اندر آپ مختلف اپنے مخالفین کے اوپر آپ الزامات لگاتے رہتے ہیں، جج رانا ثناءاللہ کے اوپر لگائے گئے، شہباز شریف صاحب پر لگائے گئے، لیکن جس افسر کا نام لیا شہباز شریف صاحب نے وہ انتہائی تشویشناک، جو عمران خان صاحب نے نام لیا، وہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ انہوں نے اس افسر کا نام صرف اور صرف اپنے سیاسی مقصد کے حصول کے لیے ایک ادارے پر پریشر بڑھانے کے لیے کیا، لیکن خان صاحب بھول گئے یہ وہ افسر ہے میجر جنرل فیصل نصیر جس نے کراچی کے امن کو اور کراچی کی روشنیوں کو لٹانے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر وہاں پر کام کیا۔ یہ وہ آفیسر ہے جس نے بلوچستان کے اندر دشمن طاقتوں کے ناپاک عزائم کو کئی مرتبہ ناکام بنایا، اور بے پناہ ان کی خدمات ہیں۔ خان صاحب اب سیاست کریں، خدا را یہ کام مت کریں کہ اداروں کو کمزور کرنے کے لیے افسروں کے نام لے کر، اچھا اگر آپ کا یہ الزام جھوٹا ثابت ہوا اور آپ نے اتنی اہم افسر کے اوپر جس کی ذمہ داری ہے ملک کے اندر امن و امان کے حوالے سے، جس کی گراں قدر خدمات ہے، تو کیا خان صاحب قانون کے مطابق کارروائی اپنے خلاف برداشت کریں گے؟ کہاں برداشت کریں گے جی؟ اور ابھی بھی یہی اطلاعات ہیں کہ کرنا چاہیے۔ اتنے دلیر اور بہادر افیسر ہیں کہ وہ ان کا کوئی دباؤ بروئے کار نہیں لا رہے، تو یہ اس لیے وہ ہیجان میں عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں۔ جی رانا ثناءاللہ صاحب نے آج کچھ گفتگو کی تھی، آپ کو ان کا ایک کلپ چھوٹا سا سناتے ہیں، انہوں نے کیا کہا، پھر اس پہ مظہر برلاس صاحب کا تبصرہ لیتے ہیں۔ جی رانا ثناءاللہ۔ ملزم کا جو بیان ہے، اس بیان کی ایک قسط جو ہے وہ کل جاری ہوئی تھی، جس میں ملزم نے 2 وجوہات کا ذکر کیا اور کہا کہ میں نے اس وجہ سے جو ہے یہ قاتلانہ حملہ جو ہے وہ میں نے کیا ہے۔ اس کے بعد پنجاب حکومت نے اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس تھانے کے پورے عملے کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا۔ لیکن یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس آڈیو ویڈیو کے ریلیز ہونے کے بعد اور تھانے کو سسپینڈ کرنے کے بعد اس کی دوسری قسط جو ہے وہ جاری ہو گئی۔ وہ دوسری قسط جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ جی مظہر برلاس صاحب، یہ عجیب و غریب بات ہے، پنجاب میں وہ بندہ موجود ہے، تھانہ کنجا میں وہ اس وقت کنجا پولیس کے انڈر ہے، اور پورے تھانے کو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ سسپینڈ کرتے ہیں کہ ایک ملزم کی آڈیو اس طرح مارکیٹ میں آنا، لیکن وہ تھانے کے سارا تھانہ عملہ سسپینڈ ہوتا ہے تو اس کی دوسری ویڈیو پھر آ جاتی ہے۔ یہ اس پہ کیا کہیں گے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ جس ملزم کی بات کی ہے احمد اعجاز صاحب نے، ٹھیک ہے اس کے گھر کی انفارمیشن دی ہے یا اس کی شخصی انفارمیشن دی ہے، کوئی ایک تو باتیں رہ گئی ہیں وہ میں ذرا بتاتا جاؤں ناظرین کو۔ ضرور۔ ایک تو اس کا نک نیم نوید تماکیا اس کو کہتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ نون لیگ کے ایک مقامی رہنما امتیاز باگڑی، اس کے ساتھ یہ بطور گن مین چلتا رہا۔ یہ 2 بھائی ہیں، امتیاز باگڑی اور ذوالفقار باگڑی، ان کی رشتہ داری ہے نون لیگ کے جو چیمہ صاحب ہیں نا MNA وزیر آباد سے، ان کے ساتھ باگڑی فیملی کی۔ تو اس اینگل کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے، کیونکہ باگڑی صاحب نے ایک روز پہلے بڑی پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جو ہماری لیڈرشپ کہے گی، جو آرڈر دے گی، ہم وہ کر گزریں گے۔ اس کو بھی ذرا تفتیش کا حصہ بنایا جائے۔ اب آ جائیے رانا صاحب کی طرف۔ دیکھیے تو رانا صاحب نے بات کی ہے نا کہ جی ملزم نے بڑی خطرناک باتیں کی ہیں، چلو یہ تو ایک مذہبی جنونی ہے، اس نے جو بھی باتیں کی، وہ رانا صاحب کو یاد ہونا چاہیے کہ محترمہ مریم نواز نے یہ بات کی تھی کہ میاں نواز شریف تو اب امام کے درجے پر، تو اس کی تو مذمت رانا صاحب نے نہیں کی، وہ بھی ایک طرح سے غلط بات تھی۔ تو میرا خیال ہے غلط بات جہاں بھی ہو اس کی مذمت کرنی چاہیے، وہ کوئی بھی کرے، وہ خواہ یہ لڑکا جو گرفتار ہے یہ کرے یا کسی سیاسی پارٹی میں کوئی آدمی کرے، غلط بات کو غلط کہنا چاہیے۔ صحیح ہے جی، جو بھی مذہبی انتہا پسندی کی طرف جائے وہ بھی غلط بات ہے، اور انتہا پسندی جو بھی پھیلے۔ ہمارے پاس 1 منٹ ہے اور مجھے وائنڈ اپ کے لیے جانا ہے، لیکن آج انور زیب جو ہے وہ KPK کے وزیر سوشل ویلفیئر، انہوں نے بھی کلاشنکوف لہرا کے کہا رانا ثناءاللہ تیار رہو، ہم آ رہے ہیں اور ہم یہ بدلے لیں گے اور یہ کریں گے۔ صاحب بالکل یہ بہت خطرناک یہ رجحان ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب جو اتنے سالوں سے ایک سٹرگل کر رہے ہیں، خطرہ اس بات کا ہے کہ ان کے فالوورز کا اور پورے ملک کی عوام کا توانائی ضائع نہ ہو۔ عاصم محمود صاحب نے آج ایک بڑی پیاری بات کی کہ سیاست منگولوں کی لشکر کشی کا نام نہیں ہے کہ جو سامنے رون دیا جائے۔ جی یہ ضروری نہیں ہے، یہ طریقہ کار بالکل نہیں ہے جس طریقہ کار کی طرف چل پڑے ہیں لوگ، سیاستدان چاہے جس طرف کے بھی ہوں، یہ سیاستدانوں کا اپنا نقصان ہوگا، چاہے PTI کے ہوں، چاہے PDM کے ہوں، چاہے نون لیگ کے ہوں، چاہے پیپلز پارٹی والے، تو پھر بھی انہوں نے تو کہا ہے، مصطفیٰ نواز کھوکھر نے تو کہا ہے کہ یہ بڑی الارمنگ بات ہے، یہ سارے سیاستدانوں کے لیے سبق ہے مذہبی جنونیت کو پروان چڑھانا، لیکن
مذہبی جنونیت کا مذہبی کارڈ جو بھی استعمال کرے یہ کوئی باعث عزت بات نہیں ہے. اور یہ بات مولانا فضل الرحمان جیسے آدمی جو خود مذہبی سیاست پہ بلیو کر رہے ہیں انہوں نے بھی اس بات کا کہا ہے کہ اس سے گریز کیا جائے. آج اتنے آپ سے ملاقات ہوگی, کل اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.